औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ाइल में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समय दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे और हम सबको हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा वक्त के इमाम के सच्चे मुखलिस तरीन अहले बसीरत और सबकत ले जाने वाले वादों को पूरा करने वाले जो साथी हैं उनमें शामिल फ़रमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, लबनान, शाम और यमन और जो भी हमारे बहन-भाई म्यांमार में हैं, सूडान में हैं, पारा चनार के बहन-भाई हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कश्मीरी बहन-भाई हैं हमारे और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत दुःख, रंज और गम और तकलीफ़ और अज़ियतों में है, उन सब के दुखों को, तकलीफ़ों को और तमाम मख़लूक़ात की तकलीफ़ों को, दुखों को, रंज और गम को दूर फ़रमाए और इस दुनिया को अमन-अमान का गहवारा बनाए और ज़ालिमीन जहाँ को नेस्तनाबूद करे और हम सबको बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत अहले बैत के फ़ॉलोअर होने के हकीकी और अमली मुख़लिसाना ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक़ात कसीर जो है वो अता फ़रमाए और इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। आज बुध का दिन है, 23 अप्रैल है और 24 शवाल है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी हम्द व सना से और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम से हो चुका होगा। आज के दिन की जो आपने अहम तरीन काम अंजाम देने थे, उन सब को आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे और इंशाल्लाह अपनी जो डेली रूटीन की जो मसरूफ़ियात हैं, उसमें आपने प्रायोरिटाइज़ कर लिया होगा। उन सब चीज़ों में जो भी प्रायोरिटाइज़ किया हो, उसमें वक़्त के इमाम को ना भूलें, दुआए हज ज़रूर पढ़ें और जब भी मौका हो कोई ना कोई सूरा इमाम को पढ़कर हदिया ज़रूर करें और दरूद व सलाम से अपनी ज़िंदगियों को रोशन और पाकीज़ा करें। शुक्रगुज़ारी अपने सब अपनों के लिए रखें। बहरहाल अभी हम बढ़ेंगे मौसम के हाल पे और देखेंगे कि मौसम कैसा है जो कि मिला-जुला है, किसी हद तक सनी और सनी और क्लाउडी रहने की तवक्को है। ओवरऑल इसमें जो लंदन में रहेगा वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, जबकि मैनचेस्टर में 14 टू 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की तवक्को है, जबकि एडिनबरा में भी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। ग्लासगो में जो है 14 से और 12 से 14, 10 टू 12 इस तरह से रहेगा, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में 16 17 जो डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है और इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड में 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है, जबकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं आपकी ज़िंदगियों के मौसम, गिरदो-नवाह के मौसम अच्छे रहें, पाकीज़ा रहें, अहले मारिफ़त हक़ से मुज़य्यन रहें, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जो एक इंसान के वजूद के अंदर गैरत होती है, हमीयत होती है, क़ुव्वत होती है, ताकत होती है, शुजाअत होती है, बुर्दबारी, इस्तेक़ामत और बसीरत होती है। अल्लाह ताला उन सारे खूबसूरत रंगों से आपके वजूद को, आपके गिरदो-नवाह को, आपके फ़िक्र की कायनात को, आपके दिल की कायनात को मुज़य्यन करे और आपके वजूद के मौसम को हक़ के साथ मुत्तसिल रखे, मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात के साथ मुत्तसिल रखे और इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, खुद को, अपने गिरदो-नवाह को बहादुर बनाएँ, शुजा बनाएँ और शुजाआना, बहादुराना सोचना सीखें, समझना सीखें और इसका ये नहीं मतलब है कि इंसान बहादुर है या निडर है तो उसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ही नादानी और हमाकत भरी हरकतें जो है वो करना शुरू कर दे। उसका ये मतलब है कि इंसान के अंदर सिवाय खौफ़ खुदा के कुछ ना हो, यानी वो ये सोच ले कि अल्लाह के अलावा कोई ना मुझे ज़रर पहुँचा सकता है और ना ही कोई फ़ायदा दे सकता है। जब वजूद के अंदर अल्लाह का ये जो ताल्लुक़ इंसान के साथ होगा और इंसान को पता होगा कि कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक कि अल्लाह का उसमें अल्लाह की मर्ज़ी ना हो और कोई चीज़ मुझे फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक उसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल ना हो और उसके बाद आप बसीरत के साथ, अक़ल के साथ, फ़हम और फ़रासत के साथ और अपनी जो हकीकी जो कवानीन हैं जो कहीं भी आपके हैं और उससे उसके अंदर रहते हुए अपनी जो एक हकीकी जो अक़ली
جو کام آپ کے ذمہ بنتے ہیں اس سینس میں کہ حق کے جو بھلائی کے لیے، اس کی سپورٹ کے لیے، اس کو ساتھ دینے کے لیے، ان کو آپ ضرور انجام دیں۔ اسی طرح اپنا تعلق شہداء کے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ شہداء بہترین دوست ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اچھا دوست نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے وہ سفر طے کیے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت کے ہیں، محمد کی قربت کے ہیں اور ان تک پہنچنے کے ہیں اور ان کے ساتھ دینے کے ہیں۔ سو ہم کوشش کریں کہ ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں، ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی ان افکار کو زندہ کریں جو افکار وہ لے کر گئے، وہ لے کر جیے اور وہ لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ سو ظاہری نمود و نمائش اگر ہو بھی تو وہ کس حد تک ہوگی؟ زندگی تک ہوگی جب تک ہم زندہ ہیں، اور پھر مرنے کے بعد اگر چاہے خدا کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہی نہ ہو، چاہے خدا کے یہاں وہ ہم کسی ایسی کیٹیگری میں ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے، تو پھر اس سے زیادہ انسان کے لیے نقصان سے بھری بات کیا ہوگی؟ تو ہم پوری کوشش یہ کریں کہ خدا کے یہاں پہ ہم مقبول ہوں، اس کے یہاں پہ ہم مشہور ہوں، اس کے یہاں پہ ہمارا ذکر ہو، اس کے یہاں پہ ہماری محبت کا عروج ہو۔ چاہے ساری دنیا ہم سے دور ہو، کوئی ہمیں نہ پہچانتا ہو، ہم گمنام ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن خدا کے یہاں ہمارا نام ہو، اس کے سامنے ہماری عزت ہو، اس کے سامنے ہم اور رسول خل بیت کے سامنے ہماری جو بات ہو، گفتگو ہو، ان کے سامنے ہم عزت دار ہوں۔ سب سے اہم یہ عزت کا معیار ہے، انسان کو اس کے حساب سے اپنے آپ کو ترتیب دینا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، اپنی زندگیوں کو اچھائیوں، بھلائیوں، خیر اور خیر کثیر سے جوڑ سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ اپنے آپ کو حق کے جو لیے زمینہ سازی کرنی ہے اس کے واسطے تیار کر سکے اور اپنی نسلوں کو بھی اس اعتبار سے تیار کر۔ سب سے بڑھ کر جب ہم ڈفرینٹ چیزوں کی بات کرتے ہیں، اس میں جو ایک اہم چیز میرے سامنے ایک کتاب آ رہی تھی، افکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک چہل حدیث کتاب ہے، اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ اس میں 40 احادیث ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہر مومن کو 40 احادیث یاد کرنی چاہیے اور اس پہ تفکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، انہیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس کے اندر اپنی زندگی میں ان کو اپلائی کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے، ہم کوشش کریں کہ ڈیلی ایک حدیث نکالیں اور اس کو اپنی فیملی کے ساتھ ایک فیملی ٹائم ہم حدیث کو ڈسکس کرنے کا، قرآن کی آیات کو ڈسکس کرنے کا رکھیں، جس میں 10 منٹ ایک حدیث پہ کو ڈسکس کریں، 10 منٹ ایک آیت کو ڈسکس کریں، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 10 نہیں تو 5 منٹ کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے تو 5 منٹ تو کم سے کم ہر کوئی اس ڈسکشن کو دے سکتا ہے، جہاں ہم گھنٹوں غیر ضروری ڈسکشنز کرتے ہیں، فلموں، ڈراموں، گاڑیوں، گھروں، اور نہیں معلوم کس کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، بزنس کو ڈسکس کرتے ہیں، بہت ساری۔ تو یہ خدا کے ساتھ بزنس ہے کہ جس کے واسطے ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، تو خدا کے ساتھ تجارت بھی ہے ہمیں، اس کے اصول بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ بھی ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کیا کرنی ہے، اس کے سامنے کیسے کامیاب ہونا ہے، اس سے اپنی فیور میں کیسے کرنا ہے، یہ سب ڈیلنگز بھی ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے اور یہ بھی آرٹ ہمیں اپنے بچوں کے وجود کے اندر ایجاد کرنا چاہیے، مگر محبت کے ساتھ، معرفت حق کے ساتھ، محبت کی بنیاد پہ، محبت کی خاطر کہ خدا کی محبت سے شروع ہوتا یہ سفر، خدا کی محبت میں فنا ہو، نہ کہ نفرت سے، انتشار سے، غصے سے، تلخی سے، تند مزاجی سے اور ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو بدگمان ہونے سے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ کام ہم اپنی زندگیوں میں کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو اس معاملے میں بہتر بنا سکیں۔ ایک چھوٹا سا اقتباس شہید کی وصیت سے شیئر کرتی چلوں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اس میں ایک شہید ہیں، شہید حسین یحیائی، جو کہ تہران میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی شہادت جو ہوئی تھی وہ شلمجا میں ہوئی تھی۔ تو ان کا ایک خوبصورت کوٹ ہے، یعنی ان کی وصیت ہے بنیادی طور پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے خدا، یہ میرا دل، یہ میری جان اور روح صرف تجھے بلاتی ہے۔ اب دنیا اور اہل دنیا کے درمیان رہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا ہوں۔ اب یہ چاہتا ہوں کہ اس گناہوں سے بھری وادی سے کوچ کر جاؤں اور اس عشق اور محبت کی وادی میں قدم رکھوں۔ اے لوگو، روح اللہ کی روح کو الہی رہنے دو، یعنی جو ہماری روح ہے وہ اللہ کی روح ہے، اس کو الہی رہنے دو۔ دنیا طلبی کے راستے سے نکل کر رضائے الہی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ اور اللہ کی مرضی کو طلب کرو۔ یعنی انسان کے لیے سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور ایک اور خوبصورت پیغام جو شہید سعید ہدی جو ہیں ان کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، ان کی وصیت سے ہے اقتباس کے، وہ کہتے ہیں کہ خدایا، یہ پنجرے میں بند مرغ
صرف تجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے نازک پروں سے تیری طرف اڑنے کو تیار ہے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ بدن کے پنجرے سے پرواز کرے اور اس بے قرار دنیا میں اڑے، نہ اس لیے کہ زمین اور آسمان اپنی وسعت کے ساتھ بھی اس پرندے کے لیے ایک بڑا پنجرہ ہے۔ یہ پرندہ یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی بارگاہ کا دروازہ کھولے اور وہ اس میں داخل ہو جائے۔ یعنی انسان کو پرواز جو چاہیے وہ اس لیے نہیں کہ اس کائنات کی ہی سیر و سیاحت پہ وہ رہے اور اس دنیا میں اور کائنات میں مثلاً جب وہ دنیا سے جائے تو وہاں پہ کوئی بڑے یعنی مقامات اس کو صرف مل جائے، نہیں، بلکہ جو اصلی مقام ہے وہ خدا کی بارگاہ کا مقام ہے، اس کی قربت، لقائے اللہ، اس کے عشق، اس کی محبت کی وادی میں ہونا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کیونکہ جو عاشقان خدا ہوتے ہیں انہیں زمین اور آسمان کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ جنت کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ دوزخ کی، نہ دنیا کی، نہ کسی اور چیز۔ ان کو جو ٹینشن ہوتی ہے ان کو یہ ہوتی ہے کہ خدا ہمیں اپنے قریب رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ہم اس کی لقا تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اس کی قربت ہمارے لیے دروازے کھولے گی یا نہیں کھولے گی، ہم اس کی بارگاہ میں کامیابی سے حاضر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ ہم ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیں اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں کامیابی سے پرواز کرنے کے واسطے تیار کریں، کیونکہ یہ روح اللہ کے نام، اس کے ذکر سے سجی ہے۔ سو ہم اپنے وجود سے انہی اذکار کا احیاء کریں، انہی کو ایکسپریس کریں، یہی اس کو جچتا ہے۔ ابھی بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ جو کہ ہدایت واک کا سیگمنٹ، اور دیکھتے ہیں کہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب ہمارے لیے کون سے خوبصورت پیغامات لے کر آئے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین، سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور تعالی سے التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور ہمارے جتنے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں اور جس طرف ہم آج واک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک اسلامی، انسانی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اس بگ رسپانسبلٹی ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی شکر گزاری اور اپنی عبادت کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، گڈ بیہیویئر، ان کے ساتھ جو ہے وہ شریفانہ انداز کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کرنی ہے۔ یعنی اف سے بھی اگر کوئی کم تر جو ہے نا وہ لفظ ہوتا، کوئی ورڈ ہوتا تو اللہ اس کو بھی استعمال کرتا۔ اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ فرما دیا کہ ان کے لیے تم نے ہمیشہ مناجات کرتے رہنا ہے، دعا کرنی ہے ان کے حق میں۔ دعا کیا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پہ تو اس طرح رحم فرما، اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پہ رحم کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے نا وہ خاضعانہ انداز کے ساتھ سلوک کرنا ہے، اولاد کا یہ فریضہ بنتا ہے۔
اس وجہ سے روایات میں یہ ہے کہ نماز اور روزے سے بھی اگر کوئی افضل کام ہے تو وہ کیا ہے؟ بر الوالدین ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجہاد فی سبیل اللہ۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز، روزہ، حج، یہ زکوٰۃ اور جہاد فی سبیل اللہ، ان سب سے افضل کام ہے۔ کس قدر تاکید کی گئی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے جو بہترین کام ہے اللہ کے نزدیک، بہترین عمل تین ہے۔ تین جو ہے نا احادیث میں ہے، تین عمل جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہترین ہے، بہت زیادہ اچھے عمل جن کو کہا جائے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ نماز تو انسان جو ہے نا وہ پڑھتا ہے، لیکن اب اول ٹائم پہ جب پڑھے گا تو اس کا اجر جو ہے نا وہ کئی گنا ہو جاتا ہے۔ جی ویڑے دیا نمازاں ہونیاں، یہ چیز ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ بڑے اچھے اچھے محاورے پنجابی میں ہیں۔ ویڑے دی نماز تک ویڑے دیاں ٹکرا۔ یہ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا اول ٹائم پہ جو ہے نا نماز پڑھیں۔ دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ بھی بہت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہترین عمل جو ہے نا اسلام نے اس کو بتایا ہے۔ اور تیسری چیز جو بتائی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ یہ بتا دوں آپ کو، والدین اگر منحرف العقیدہ بھی ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک بھی نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جی اس کے باوجود انحراف عقیدہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں مانے نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ ہاں جی وہ تو مسلمان نہیں ہے جناب، نہیں ہو مسلمان نہیں ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ خاطر مدارت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیٹ از یور رسپانسبلٹی۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہاں جی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو مثلاً جو ہے مسلمان نہیں ہیں، یا وہ مثلاً نعوذ باللہ کافر ہیں، یا وہ مشرک ہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ آپ کا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے انداز کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، آپ کا کانڈکٹ اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ڈیلنگ اچھی ہونی چاہیے، شریفانہ انداز کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ گفتگو بھی کریں، آپ کا بیہیویئر بھی ہونا چاہیے، اور آپ کی ادائیں اور آپ کی راہ و روش بھی ایسی صورتحال پہ ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ تین چیزوں میں جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کہا جائے کہ اس میں کوئی رخصت ہے یا کوئی چھوٹ ہے یا اس قسم کی نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وعدہ جو ہے نا خواہ جو بھی ہے، مسلم اور نان مسلم ڈزنٹ میٹر، اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت ہے، امانت کسی نے دی ہے، اس امانت کو آپ نے جو ہے نا وہ امانتداری کا مکمل لحاظ کے ساتھ آپ نے پاس کرنا ہے، لحاظ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ گڈ بیہیویئر، اچھا سلوک، ان کے ساتھ تمہاری ادائیں اچھی ہونی چاہیے، تمہاری انداز اچھا ہونا چاہیے، تو پولائٹ انداز کے ساتھ تم گفتگو کرو، ان کے خوش کرو۔ یہ اسلام نے جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حضور کے پاس، آ کر عرض کرنے کہ یا رسول اللہ کے والدین کے حقوق کیا ہیں؟ تو حضور نے ایک جملے میں انتہائی خوبصورت، سو بیوٹیفل، آپ اس میں دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اگر تم انہیں خوش کرو گے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں اگر تم انہیں ناراض کرو گے۔ کسی نے آ کر پوچھا ساتویں آقا سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، فرزند رسول ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم پر راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو امام نے فرمایا جاؤ اس کے والدین سے پوچھ لو، اگر اس کے والدین اس پر راضی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی راضی ہے، اگر والدین اس کے ناراض ہیں تو سمجھ جاؤ کہ خدا بھی ناراض ہے۔ کچھ اثرات ہوتے ہیں زندگی میں کیا کہوں، زندگی میں بہت اثرات ہوتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ کس پر؟ جس پر والدین راضی ہوتے ہیں۔
فرمایا لوح محفوظ پہ لکھ دیا گیا ہے، دو چیزیں ہیں۔ پہلی ایک چیز تو یہ لکھ دی گئی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں اس پہ خوش ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ سب سے پہلے ایک جو کہتے ہیں نا کہ اچھی کیا جس کو کہا جائے کہ اثرات میں سے، ایفیکٹس میں سے اس کے جو انسان کو ایڈوانٹیج ملتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے ایسے بچوں کے اوپر، ایسی اولاد کے اوپر کہ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث میں ہے کہ ایک جو شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائے، اسے چاہیے کہ اب والدین کے چہرے کی طرف اچھے انداز کے ساتھ نگاہ، خوبصورت انداز کے ساتھ، جب یعنی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ 4 ایسے موقع ہیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ جب ایک انسان کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دینا، جب انسان اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے۔ دوسرا ہے جب بارش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب فتح باب الکعبہ، جب کعبے کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی چیز کہ جس سے اللہ کی رحمت کے دروازہ کھلتا ہے، عند النکاح، جب کیا ہے نکاح ہوتا ہے، جب عقد نکاح پڑھا جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت کو جو ہے نا وہ جوش آتا ہے۔ اب یہ تیسری چیز میں یہ بتاؤں آپ کو کہ رزق و روزی اضافہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، میں یاد رکھوں۔ 1 پاؤنڈ اگر اپنے والدین کے اوپر آپ خرچ کریں گے، 1 درہم آپ خرچ کریں گے، یہ وعدہ ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ آپ کو 1 لاکھ درہم دے گا۔ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، اپنے والدین کے اوپر آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اس کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز یہ ہے کہ انسان کی عزت اور حشمت، جلال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے جب ایک انسان والدین کی خدمت کرتا ہے۔ میں جوانوں سے یہ کہوں گا، ہمیشہ اپنے والدین کے سرخرو ہونا چاہتے ہیں دنیا میں، سرخرو ہونا چاہنا ہے آخرت میں۔ میں اس حالات کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جہاں پہ اپنے بعد جو ہے نا والدین کو اولڈ ایج ہوم وہی دیتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا مرکز آپ کے والدین ہے، آپ کی مناجات کا مرکز آپ کے والدین ہے، آپ کے رزق کا مرکز آپ کے والدین ہے، آپ کی عزت اور عظمت کا جو مرکز ہے آپ کے والدین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے والدین کی صحیح معنوں میں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، معذرت میں آ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد جو کہ بالکل خصوص والدین کے متعلق ہیں اور والدین کے احسانات کو بحیثیت اولاد ہم نہیں اتار سکتے، جتنی قربانیاں، جتنی صعوبتیں، جتنی تکلیفیں وہ ہمارے لیے اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم ظاہر ریٹرن میں شکریہ تو درکنار ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر پاتے، لیکن جو ایسا کر پاتے ہیں یقینی طور پہ وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، تکلیف کا باعث نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے دل کو کے ظرف کو بڑھانا چاہیے اور خدا سے طلب کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، فرض کریں کہ جیسے آج کل کے ماحول میں بالخصوص جو ہمارے ماحول پاکستان میں ہے، یا لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں اور ہم اپنے بچوں کو مشکل سے پال سکتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کا بوجھ کیسے خدا نہ خواستہ اٹھائیں۔ تو یہ نہیں سوچئے، اگر آپ یقین کیجئے اگر آپ اپنے دل کو خدا کے لیے اور اپنے والدین کے لیے کشادہ کریں گے، خدا کے لیے اس سینس میں کہ خدا کی محبت میں اپنے والدین کی سمت جو ہے کشادہ کریں گے،
اور اپنے ظرف کو بڑھائیں گے اور ان کی عزت اور تکریم میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، تو خدا وہاں سے آپ کو عطا کرے گا جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہے۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارا توکل خدا کی ذات پہ نہیں، اپنے وسائل، اپنے کمائے ہوئے رزق یا اپنے حالات اور واقعات پر زیادہ ہوتا ہے، اور ہم خدا کی ذات پہ وہ بھروسہ کر نہیں پاتے، اس کی بتائی ہوئی آیات پہ بھروسہ نہیں کر پاتے۔ جب انسان اللہ کی طرف، اس کے بندگی کی طرف اور اس کی دی ہوئی نعمتیں جو ماں باپ کی صورت میں ہیں، خونی رشتوں کی صورت میں ہیں، ان کی طرف خوش دلی سے، خوش روی سے، اعلیٰ ظرفی سے بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں اور اس کی آخرت اور دنیا کی بھلائیوں کی سمت ایسی توفیقات عطا کرتا ہے کہ جو اس کی سوچ اور سمجھ سے بھی ماوراء ہوتی ہیں۔ ہر چیز کا باطن ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر ہم اپنی کمظرفی کو اگر دیکھیں تو اس کا باطن بہت ہی خوفناک ہوگا، اور اگر ہم وہ دیکھ سکتے ہوتے تو یقینی طور پہ اس کو اوائڈ کرتے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو کچھ اف تک نہ کہیں اور ان کے دل جوئی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کتنے ضروری ہیں، چاہے آپ بستر پہ ہیں، چاہے آپ چل پھر نہیں سکتے، چاہے آپ کسی بھی تکلیف میں، مگر آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے لیے یہی باعث سکون ہے، یہی باعث راحت ہے، یہی باعث عظمت ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے اس سے قبل کہ وہ ہماری زندگیوں سے چلے جائیں، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کی دل جوئی کیجئے، ان سے آ کر رائے لیجئے، ان سے اوپینین لیجئے مختلف چیزوں پہ، اور ان کی عزت اور تکریم میں کبھی کم نہ آنے دیجیے۔ اور جہاں فیملیز میں ہو جاتا ہے کہ بیوی اور مثلاً یا شوہر اور ماں باپ کے بیچ میں ایک کمپٹیشن کی فضا بن جاتی ہے، تو یہ آلریڈی ایک غلط رویہ ہے۔ والدین اور مثلاً جو بھی آپ کا شوہر یا بیوی ہیں، ان کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی کسی کی جگہ پہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ہر رشتہ، ہر انسان یونیک بنایا ہے، اور جس کے جو مقام ہے اس کو اس سے کمپیریزن کرنا اور اس کو کمپٹیشن میں لے آنا، یہ از خود غلط رویہ ہے۔ سو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ دیں، اور جس کی جو جگہ ہے اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیں، اور بنا کسی غصے اور تناؤ اور بددلی اور بدگمانی کے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، محبتوں کو بانٹیں، محبتوں کو عروج دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم بہرحال بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، اور آتے ہیں بریک کے بعد، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے ٹاپک اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بڑھتے ہیں بریک میں۔